बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़। तो आज नाजरीन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब, और मेरा साथ देने के लिए बैठी हुई हैं ये हदीजा चौधरी साहिबा, और साथ ही नाजरीन हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे बिलावल हुसैन साहब। जी चौधरी साहब, आज बताइए, आज जो ये रावलपिंडी में बहुत ही अहम वाक़या हुआ है, न्यूज़ आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा साहब की, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखें, लियाकत चट्ठा जो है एक सरकारी अफसर हैं और बड़े ओहदे पर फाइज थे। कमिश्नर रावलपिंडी पंजाब में बड़ी जो इंतज़ामी तकसीम है उसमें पिंडी डिवीज़न का बहुत अहम रोल है। वहाँ जो कमिश्नर थे उन्होंने अचानक आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन्होंने पूरी कौम को पाकिस्तान में एक ज़लज़ले की सी कैफियत पैदा कर दी है कि हम जो है 70-80 हज़ार वोटों से जो उम्मीदवार जीते हुए थे PTI के हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट, उनको रिज़ल्ट तब्दील करके ठप्पे लगा के और फॉर्म 45 की बेहुरमती करके 47 उसके बरक्स जाली जारी करके धांधली का वसी बाज़ार गर्म किया, और जिसके नतीजे में उन्होंने कहा कि मैं रात दिन बेचैन रहा। और आज तो यहाँ तक हालत मेरी ख़राब हो गई थी कि सुबह मैं सोच रहा था कि इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, ख़ुदकुशी कर लूँ। फिर मुझे दूसरी सोच आई कि मैं हक़ाइक़ जो है कौम के सामने रखूँ, और बाकी अफसरों को भी ये चाहिए कि जिन जिन के साथ ये हुआ है मुल्क में वो भी सामने आएँ और इस मुल्क को बचाने के लिए अपना रोल अदा करें। ये एक बहुत बड़ी थप्पड़, बहुत बड़ा तमाचा, बहुत बड़ा सेटबैक टू ऑल दोज हु थॉट के PTI ख़त्म हो गई है, उनके वोटर कोई नहीं है, उनको हरा दिया जाएगा, कोई बिल्ली का बच्चा भी नहीं जाके म्यों म्यों करेगा। आज ये इसकी उनके सारी तस्दीक हो गई कि रिज़ल्ट तब्दील किए गए हैं, और वो उन्होंने 186, 180, 200, 203, 179 जो भी सीटें PTI ने जीती हुई हैं वो दुरुस्त लगते हैं दावे। और अगर उनके पास बल्ले का निशान भी होता जो छीना ना जाता गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर, तो हो सकता है वो 266 में से 225 सीटें ले जाते। चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है कि लियाकत चट्ठा साहब की जो है ना ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी यही फरमा रही है कि लियाकत चट्ठा साहब की ज़हनी तवाज़न जो है वो दुरुस्त नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? पता नहीं, अब तो लगता है इन लोगों का नहीं तवाज़न ठीक। इन्होंने पूरे मुल्क को ज़हनी खलफशार में मुब्तला कर दिया। ये खुद इनका तवाज़न उखड़ चुका है। इनका जो है ना कसबल निकाल दिया पाकिस्तान के लोगों ने। उसका तो अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, 10-15 दिन हुए, मैं भी वहाँ था। इनका जो चहेता वज़ीर आला मोहसिन नकवी वो भी वहाँ था। सारे इनके वज़ीर, IG, फलाना टमकाना, सारे उसके आगे आगे पीछे जा रहे थे। शरकपुर में इन्होंने जब फंक्शन किया था उस वक्त उनका ज़हनी तवाज़न ठीक था। जब इनके अहकामात की पैरवी कर रहे थे उस वक्त भी इनका, आज उनका वो आ गया है। वो वैसे अभी उनको राणा साहब को कापी भेज दे, उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है, इज फिट। कोई उसका ज़हनी तवाज़न भी ठीक नहीं है, उसकी आंखें खुल गई हैं, उसका ज़मीर जाग गया है। उसने सोचा कि मैं पाकिस्तान में अगर यहाँ रहना है तो पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत जिस तरफ जा रही है मैं उनका हिस्सा बनूँ। चौधरी साहब, लियाकत चट्ठा साहब का ये कहना है कि चीफ इलेक्शन कमीशन साहब भी इसमें मुलव्वस हैं। 70 हज़ार की लीड से लोग जीत रहे थे जिनका नतीजा बदला गया है, तो क्या ये वापस होगा? अब सारा ये तब्दील होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन क्या चौधरी साहब इलेक्शन मुस्तरद हो जाएंगे हमेशा के लिए, या अदालतों से या फॉर्म 45 और 47 के हवाले दे के सीटों के ऊपर जो मुकदमा चलेंगे वो रिवर्ट हो जाएंगे और फैसले इनके हक में आ जाएंगे PTI के? बस वो बेसिक जो है ना, हमें तो जो पता चला है 45 फॉर्म जो है, 45 फॉर्म जो है वो ये है कि जिस पोलिंग स्टेशन पे ऊपर उस दिन पोलिंग हुआ उतने वोट थे, उसमें से इतने फलाने लिए इतने लिए, वो बेसिक डॉक्यूमेंट है, उसी ने आगे जाना है। 46 है कि जो बच गए हैं पेपर वो जमा हो गए। 47 जो है उसकी बुनियाद पर रिज़ल्ट है। तो
اب یہ ہے کہ اگر تو 45 کے مطابق رزلٹ سارے کنفرم ہو جاتے ہیں ملک میں تو الیکشن جو ہے وہ اس کو مان لیا جائے گا. اگر اس کے مطابق رزلٹ نہیں دیے جاتے تو پھر یہ جو پرابلم پڑا رہے گا. چوئی صاحب اب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ساری دنیا جس طرح کہہ رہی تھی کہ جی نون لیگ کی بہت حمایت ہو گئی ہے، بہت زیادہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ ان دونوں میں سے آئے گی، اور نون لیگ کی اکثریت جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی فائی ہو چکی ہے، 200 سیٹیں وہ آرام سے جیت جائیں گے اور چوتھی بار نواز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی پر آ بیٹھیں گے. تو ان کے آپ کو کس طرح لگتا تھا کہ یہ جو ہے وہ بالکل ہی مخالفت میں ہے یا پھر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو سکے گی، اور جتنا بھی ان کو دبایا جا رہا ہے پی ٹی آئی والوں کو اتنا ہی وہ جو ہے اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ وہ عوام کے ووٹ کے ساتھ وہ دوبارہ آئیں گے؟ آپ کس طرح کہتے تھے آپ کے مطلب اے آر وائی پر یا جس طرح آپ نے ہر جگہ یہی کہا کہ وہ انشاءاللہ 150 سے 200 سیٹیں تک جیت سکتے ہیں، تو آپ اس پر روشنی ڈالیے گا. یہ پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے علاوہ کسی کو کوئی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کے منہ سے کوئی سچی بات نکلے، اچھی بات نکلے. میں نے کس بنیاد پر کہا تھا، وہ وہاں بھی جب میں ایئر وائی نیوز میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ٹرانسمیشن ہو رہی تھی، اگر وہ نکلوائیں تو 8 بندے ہم پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور 7 جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ چوہدری غلام صاحب تو پاگل ہو گیا ہے، بیوقوفوں والی باتیں کر رہا ہے. 150 200 چھوڑ کے وہ پی ٹی آئی کو تو 30 35 سیٹیں نہیں ملنی، بہت بھی کوئی تھوڑا بہت آگے جا رہا تھا، 50 60 70 سے اوپر تو جانے کو وہ کہتے جی ہمیں مار کے پھینک دیں، 70 سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور مسلم لیگ نون جو ایک نمونہ جو تھا وہ 150 سے اوپر دے رہا تھا، باقی بھی 100 90 تو انہوں سے تھلے آ ہی نہیں رہے تھا. تو میں نے کہا یار وہ تو اپنے ان کے بہت معتبر ہیں، ان کے آج شادی بھی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری 90 ہے. تو میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ کی تو 25 بھی نہیں ہے تو 90 کہاں سے؟ تو آج جو اندر کا 45 کی بنیاد پر پی ایم ایل این کی 17 ہے اور پی ٹی آئی کی جو ہے 180 82 ہے. تو یہ اللہ کے حکم سے میں نے کہا، اور یہ آپ کو جاننا چاہیے اور جو لوگ میرے دیکھ رہے ہیں کہ میرا ایک ہی اصول ہے، اور میں نے بار بار وہاں بھی کہا کہ جب ایک سیاسی لہر جو پیدا ہو جائے کسی کے حق میں، اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے بڑی لہر کے ذریعے. جب آپ کے پاس لہر نہیں ہے، اس لہر والوں کو آپ پکڑ دکڑ مار، ان کے گھر توڑ، ان کی بیویوں کو ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ، بچوں کو مارو، ان کے بوڑھوں کے ساتھ ناانصافی کرو اور جو ظلم زیادتیاں کرو، اس سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب لوگوں کو موقع ملے گا وہ نکلیں گے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ اتنے لوگ نکلیں گے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور خواتین اور بچی یعنی نوجوان ووٹر انہوں نے کایا پلٹ دیا ہے، اور پاکستان آج ایک نیا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، پی ٹی آئی اور عمران خان کے حق میں قوم نکلی ہے، اور اس طرح نکلی ہے کہ ان کے منہ بند ہو گئے ہیں، نہ ان کا پروپیگنڈا کام کر رہا ہے، نہ ان کی سیاست کے پلے کچھ رہا ہے، اور یہ اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اور آج جو کمشنر کا بیان ہے اس کے بعد تو ان کا بچہ بیٹھ گیا. ٹھیک ہے چوئی صاحب، یہ مجھے اب جاننا ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں جو امید کی جا سکتی ہے، تو اگر پی ٹی آئی کی دوبارہ سے حکومت آتی ہے، اللہ کرے کہ وہ جو ہے وزیر اعظم نے مطلب بہت آگے لے کے جائیں، لیکن اب عمران خان صاحب کی کس سوچ کے ساتھ وہ وزیر اعظم بنیں گے، اور ان کی کیا سوچ ہو سکتی ہے کہ وہ کس طرح پاکستان کو آگے لے کے چلے اور چاروں صوبوں کو جو ہے وہ ترقی کی طرف چلائیں، تو اس بارے میں کچھ ذرا بتائیے گا. نہیں، وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی سوچ بڑی واضح ہے. خان کا تو میں نے 20 دفعہ یہ بات کی ہے کہ جب سے یہ ان کی حکومت گئی ہے اس کے بعد سے وہ کہتا میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو اس سے اچھی بات نہیں ہے، اور اگر میں زندہ رہا اور مجھے موقع ملا تو قوم کی خدمت کروں گا، وہ تو اسی پر قائم ہے. اب ان کو ایک اچھی ٹیم، اچھے سلجھے ہوئے لوگ لے کے آنا پڑے گا تاکہ جو غلطیاں پہلے کی ہیں وہ دوبارہ نہ کریں. جیسے آپ نے اپنے شوز میں ہمیشہ پیپل آف پاکستان کے بارے میں بات کی ہے، جو کہ ایک شفاف مینڈیٹ کے ساتھ حکومت اگر بنے گی تو ہی وہ پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچیں گے. لیکن کیا پاکستان میں سیاسی استحکام اور مضبوطی کے لیے اداروں کا شفاف اور مضبوط ہونا ضروری نہیں، اور اس کے بارے میں کیا پی ٹی آئی کے رہنما کی رائے ہے کہ وہ کیا اس کے بارے میں اسٹریٹجی رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، کوئی بھی بندہ جو ہے نا آسمان سے تو گرا نہیں ہوا، ہر ایک میں غلطیاں ہیں، اور پی ٹی آئی بھی
غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، وہ اس سے باہر نہیں ہے، انہیں بھی اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے۔ اداروں کو بھی اپنی حدود و قیود کے اندر رہ کے، پہلی بات ہے آئین اور قانون کو اگر 2-3 غلطیاں کی ہیں خان نے، پہلی کہ میرا کوئی متبادل نہیں ہے لہذا میں جو مرضی کرتا رہوں، جب وہ حکومت میں تھے تو ایک وہ غلط بات تھی۔ دوسرا، جب انہوں نے حکومتیں توڑیں اور اسمبلی سے وہاں سے نکلے تو ان کا خیال تھا کہ آئین اور قانون کے تحت الیکشن ہوں گے، جہاں آئین اور قانون کو فالو نہیں کیا گیا، اور آپ نے بھی دیکھا کہ کیا حالات ہوئے، اور بالآخر بڑی مشکل سے الیکشن کرایا گیا۔ جی عائشہ چودھری، آپ کا اس پہ کیا طرزیہ ہے کہ جب بھی عمران خان صاحب پرامن احتجاج کی کال کا اعلان کرتے ہیں تو پکڑ دگڑ شروع ہو جاتی ہے؟ لاہور میں آج سلمان اکرم راجہ صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کب تک معاملہ چلتا رہے گا پاکستان میں؟ دیکھیں، جب تک ہم ایک دوسرے سے خوف زدہ رہیں گے نا، جب تک سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے خوف زدہ رہیں گی، تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جی چوہی صاحب، آپ کا اس پہ کیا طرزیہ ہے؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، پہلے تو آپ اور میں اور امال صاحب اور خدیجہ حسین اور عائشہ بٹ سارے جو ہے نا، ہمیں آئین اور قانون جو ہے اس کے مطابق، اور سب جو ہے قانون کے برابر ہوں۔ سر عمران خان صاحب نے پرامن احتجاج کرنے نہیں، کی دی ہوئی کال ہے، دی تھی۔ نہیں ابھی تو ان کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ جب آپ کہیں گے جی وہ ملک دشمن ہے، وہ دہشت گرد ہے، وہ یہ ہے تو وہ ہے، قوم نے تو ان کا منہ توڑ دیا ہے۔ بس کرے، اب یہ کام نہیں چلنا، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چل سکتی۔ پاکستان کی عوام جو ہے کروڑوں کی تعداد میں نکل کے انہوں نے اس دن جو خواتین نے اور نوجوان ووٹر نے ان کے ساتھ کر دی ہے، دعائی رب کی۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی چودھری غلام حسین صاحب کا، انہوں نے بہت ہی اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور اس کے ساتھ ہی میں سینئر تجزیہ کار خدیجہ صاحبہ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور ہمارے ساتھ جو فون لائن پر موجود تھے بلاول حسین صاحب، ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ اور لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔